या अब तक हम कश्मीर को क्यों नहीं हासिल कर सके। 47 से लेके 2026 आ चुके हैं। यौम यकजहती कश्मीर की असल हकीकत क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी उसने बाकायदा जंग करके तो ये इलाका इस पर कब्ज़ा कर लिया। तकसीम का टाइम आ गया और जब ये तय हो गया कि दो मुल्क बनेंगे, एक मुसलमानों का मुल्क होगा और एक वहाँ पे जो अक्सियत हिंदुस्तान बनेगा। 47 से लेके आज तक ना रेफरेंडम हुआ और ना ही इस पर कोई मज़ीद जो है किसी किस्म की पेशरफ्त हुई। और इस मसले की हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है, जो हमें बताई गई है या जो आज तक हम सुन रहे हैं उससे थोड़ी मुख्तलिफ बात लग रही है। 2025 में वहाँ का जो कश्मीरी सोचता है वो ये भी देखता है कि मेरे अपने जो हकूक़ है वो कहाँ पे महफूज हैं। कि 5 फरवरी को हमारी तरफ आम तातील होती है, मेरे ख्याल से ये एक बेमकसद काम है। कि आखिर क्या वजह है कि इतना अरसा हो चुका है और ये मसला अभी तक भी हल तलब है, और क्या इसको ऐसे ही हम जो है सेरेमोनियल एक 5 फरवरी आएगा गुजर जाएगा। नाइनटीन 47 से लेकर आज तक एक नाकाबिले हल मसला क्या है? यौम यकजहती कश्मीर की असल हकीकत क्या है? आज इससे हम पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है गुफरान उमर कहूट। आज हम जानेंगे इनसे कि यौम यकजहती कश्मीर में नौजवानों का किरदार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाजिश किरण और आप देख रहे हैं पयाम सहर की हम कलाम सीरीज़। आज हम बात करेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आज हम जानेंगे कि ये मसला इतना नाकाबिले हल क्यों है। तो जानते हैं गुफरान उमर कहूट साहब से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आज आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मसला इतना नाकाबिले हल क्यों है, सर इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। 1340 में कश्मीर को मुसलमानों ने रूल करना शुरू किया। ठीक है। उससे लेके और 1819 तक यहाँ पे मुसलमान हुक्मरान रहे और यहाँ की आबादी बतदरीज इस्लाम की तरफ आती गई और अक्सियत जो इलाका ये बन गया, ये मुसलमानों का इलाका बन गया। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे फौजकशी करके तो ये सिख जो है डायनेस्टी थी उसमें शामिल हो गया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। और 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी उसने बाकायदा जंग करके तो ये इलाका इस पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। अब उस वक्त ये था कि रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी और रशिया का जो डायरेक्ट लिंक था हमारे साथ वो हमारी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ था, क्योंकि रशिया पहुंचा हुआ था। ये दरमियान में बफर जोन क्रिएट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये किया कि डोगर महाराजा था वहाँ पे गुलाब सिंह, उसको ये कश्मीर का इलाका बेच दिया 75 लाख रुपए में। अच्छा। और 1846 से लेके 1947 तक यहाँ पे हम जो कहते हैं कि डोगर राज था, तो ये 75 लाख रुपए में ये बेसिकली उनकी ये कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान तमाम इलाका जो है ये हमने जो उस वक्त तो अंग्रेज़ थे उन्होंने सिखों के हवाले कर दिया। जब तकसीम का टाइम आ गया और जब ये तय हो गया कि दो मुल्क बनेंगे, एक मुसलमानों का मुल्क होगा और एक वहाँ पे जो अक्सियत हिंदुस्तान बनेगा, तो उस वक्त तय ये किया गया कि जो रियासतें मौजूद हैं 539 रियासतें हैं हिंदुस्तान में, वो फैसला करेंगी अपने हालात वाक़यात के मुताबिक, जोग्राफिया के मुताबिक और अपनी आबादी के मुताबिक कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पे क्योंकि सूरत-ए-हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, बाकी जो रियासतें थीं वो सदियों से कायम थी, लेकिन ये जो कश्मीर था ये तो बेचा गया था। अब हुआ ये कि आबादी यहाँ पे जो अक्सरियत थी ये मुसलमान थे और जो हुक्मरान था वो हिंदू था, तो उसमें वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेचैनी वहाँ पे क्रिएट हुई। और जो ही अगस्त 47 में ये दोनों मुल्क हमारे से वजूद में आते गए, तो महाराजा हरी सिंह उस वक्त वहाँ पे महाराजा था, उसने ये किया कि जो मुसलमान फ़ौज थी उनसे हथियार वापस ले लिए। अच्छा। जब उसने हथियार वापस लिए तो वहाँ पे बेचैनी क्रिएट हुई और उससे ये आसार नज़र आ गया कि ये इसका इलाक़ा कश्मीर का इंडिया के साथ कर देंगे। इसी कशमकश में इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी और जिस इलाके पे जो काबिज़ था UN ने वहीं पे उसको होल्ड कर दिया। और उस वक्त जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म था नेहरू, लाल नेहरू उनका मुझे नाम सॉरी पूरा उनका भूल गया, तो जी, तो उन्होंने ये UN में वहाँ पे प्रॉमिस किया कि हम इसका रिफरेंडम करवा देंगे, क्योंकि इसी के अगेंस्ट जो कुछ और ऐसी रियासतें थी जहाँ पे अक्सियत जो है वो हिंदुओं की थी
اور حکمران عثمان تھے تو وہاں پہ ریفرینڈم کیا گیا، لیکن یہ پھر اس 47 سے لے کے آج تک نہ ریفرینڈم ہوا اور نہ ہی اس پہ کوئی مزید جو ہے کسی قسم کی پیش رفت ہوئی، اور یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب بھی ایک آرٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر بڑے مختلف حقائق سامنے آئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ 1947 سے نہیں چل رہا ہے، یہ مسئلہ تو کوئی پرانا مسئلہ لگ رہا ہے، اور اس مسئلے کی حقیقت تھوڑی مختلف ہے، جو ہمیں بتائی گئی ہے یا جو آج تک ہم سن رہے ہیں اس سے تھوڑی مختلف بات لگ رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کی کہ ان کی ول کیا تھی، کشمیری کیا چاہتے تھے، ان کی ول کے مطابق فیصلہ ہوگا، پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، لیکن پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی ول کے مطابق ڈیسیجن لیا جائے؟ بیسیکلی 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے، ایک انڈیا ہے، ایک پاکستان ہے، اور ایک وہاں کے کشمیری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو کشمیری ہیں وہ وہاں پہ زیادہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور جب یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا 1947 میں تو 100% تمام کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے۔ اب کیونکہ اس میں 30% ایریا ہمارے پاس آ گیا، 50% ایریا انڈیا کے پاس چلا گیا، اور 20% چائنا نے بعد میں اکثر چین پہ کر لیا، اپنا حصہ وہ لے لیا۔ اب حالات واقعات وہ آپ کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 2025 میں وہاں کا جو کشمیری سوچتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے اپنے جو حقوق ہیں وہ کہاں پہ محفوظ ہیں، کیا وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ محفوظ ہیں، پاکستان کے ساتھ محفوظ ہیں، انڈیا کے ساتھ محفوظ ہیں۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، اور یہی کشمیری انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جو حصہ کشمیر کا انڈیا کے پاس ہے وہاں پہ ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے، معاشی کیا صورتحال ہے، تعلیمی کیا صورتحال ہے، نظریاتی کیا صورتحال ہے، یہ دونوں پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کشمیری اس وقت جو ہیں وہ بھی اس وقت ایک مشکل صورتحال کا شکار ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہ پاکستان کے ساتھ شامل تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس شرط پہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ پوری طرح میں ملیں گے، اور ایک انسان کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ جو ایک انسان کو حقوق جو اللہ تعالیٰ نے یا ریاستیں جو قائم ہوتی ہیں ان کی وہ جو ایک اپنی شہری کو دیتی ہیں، کیا وہ ہمیں یہاں پہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اچھا، یہ بھی ایک بڑی پھر کنفیوژن کریٹ ہوگی نا، یہاں پر کنفیوژن یہ کریٹ ہوگی کہ آیا ان کے رائٹس سیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا وہ سیف زون میں ہوں گے یا مزید وہ انسیف ہو جائیں گے، کیونکہ اب بات یہاں پہ معیشت کی بھی آ جاتی ہے، اکانومی کی اسٹرینتھ کی بھی آ جاتی ہے، تو وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ جو ان کے ایکسپینسز ہیں کیا وہ ان کو میٹ کر پائیں گے، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دنیا میں 3 بڑے پلرز ہیں کسی بھی ریاست کے قائم رہنے کے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی، یہ ایک بنیادی آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ اس ایک ملک میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی ہوتی ہے مضبوط معیشت، کہ آپ وہاں پہ جب رہتے ہیں تو آپ کی مضبوط معیشت جو ہے وہ شہریوں کو ان کی بنیادی حقوق دلوانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مضبوط دفاع، کہ مضبوط معیشت پلر بنتا ہے مضبوط دفاع کے لیے۔ آپ اس وقت اگر دنیا کا سسٹم دیکھیں تو اس وقت جو سپر پاور امریکہ موجود ہے، زیادہ اس کے الائز ہیں، اس کے سیکنڈ جو پاور ہے وہ رشیا اور چائنا ہے، لیکن وہاں پہ الائز اتنے زیادہ ان کے ساتھ ابھی بھی نہیں کھڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو اکانومی ہے ٹیکنالوجی میں اور ڈیفنس میں، وہ سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہے۔ تو یہی دیکھیں آپ، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں پاکستان اور انڈیا پہ تو یہی سیم ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تو جہاں جہاں پہ برٹش رول تھا انہوں نے وہاں سے جب اپنے واپسی کی تو کچھ نہ کچھ کانفلکٹ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بدقسمتی سے یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا جو ہارڈ ایشو ہے وہ کشمیر ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، اور کشمیر کے جو وہاں پہ رہنے والے اکثریت ہیں اس وقت بھی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہم اپنے کیس کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے۔ ہم نے کشمیر ڈے کو ایک 5 فروری کے تک محدود کر دیا۔ 5 فروری آتا ہے، ہماری یہاں پہ ایک عام تعطیل ہوتی ہے اور ہم اس پہ اسکولوں میں، کالجز میں، کمیونٹی میں تقریریں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور 6 فروری کو ہم پھر روزمرہ کے مسائل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کشمیر کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے یا اب تک ہم کشمیر کو کیوں نہیں حاصل کر سکے، 47 سے لے کے 2026 آ چکے ہیں، تو ہمیں وہ محرکات دیکھنے چاہیے کہ آخر وہ کون سے محرکات ہیں کہ ابھی تک یہ مسئلہ طلب ہے۔ اب یہاں پر بات آگئی پھر اگین پریکٹیکل اپروچ کی، یعنی پریکٹیکل اپروچ کتنی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ غفران صاحب نے کہا کہ 5 فروری کو ہماری طرف عام تعطیل ہوتی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک بے مقصد کام ہے۔
باقی آگے ظاہر سی بات ہے ہمارے وہ کام بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک دن اگر ہم آف کر لیتے ہیں، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے میرے خیال سے۔ اس دن ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو واقعی پریکٹیکلی کشمیریوں کے کام آ سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ ہمیں اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ہمیں اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ کشمیر کی جو اصل تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک اپنی ریاست کو اور ریاست کے شہریوں کو ایک کردار وضع کرنے کی ضرورت ہے، ایک پریکٹیکل جذبات کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی طور پہ، اور ایک جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک بھی حل طلب ہے، اور کیا اس کو ایسے ہی ہم جو ہے سیریمونیل ایک پوائنٹ فروری آئے گا گزر جائے گا، یا اس کا کوئی الٹیمیٹ سولوشن ہوگا۔ اور ہمارے لیے کشمیر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہمارے لیے صرف کشمیر سے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اس کی کوئی ہمیں ویسے بھی کشمیر کا جو ایریا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی دریا ہیں وہ سب کے سب کشمیر سے آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو آپ کی 9 مئی کی جو پیچھے آپ کی یہ جنگ چلی ہے، تو جنگ میں جو سب سے بڑا آپ پہ جو ہتھیار استعمال کیا گیا وہ پانی کا کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو علاقہ کشمیر کا ہے وہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ جب چاہے تو آپ کے علاقے میں پانی چھوڑ کے یہاں پہ سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، اور جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ ڈیمز براجز بنا کے آپ کا پانی روک سکتا ہے۔ اور پانی انسانی زندگی کا بنیادی جز ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی تباہیاں پانی کی وجہ سے آئی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو حالیہ سیلاب تھا اس کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، ان سے ان کے گھروں کی چھت چھن گئی۔ تو میرے خیال سے یہاں پر پھر اگین وہی بات ہے جیسے غفران صاحب نے کہا کہ ہمیں پریکٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے، تعطیل بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ پریکٹیکل سولوشن نکالنا ہوگا اس چیز کا، ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوگی کہ واقعی ان کو یہ چیز ریئلائز ہو کہ انہیں ہمارے ساتھ آنا ہے یا انہیں ہمارے ملک کا حصہ بننا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے یا ہماری آپس کی جو سچویشن ہوگی اتنی ورس ہوگی، اور ہمارا جو بینگ اے سوسائٹی یا بینگ اے کنٹری ہمارا جو امپیکٹ ہے اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو لوگ کبھی بھی متاثر ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہوگی۔ یہ بڑا ہی ایک اچھی اور ایک حل طلب بات ہے، اور اسی تھاٹ کے ساتھ ہم اس چیز کو اینڈ کرنا چاہیں گے۔ آخر میں غفران صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جو نوجوان ہیں جو کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اپنی ریاست کو مضبوط کریں۔ آپ کی ریاست جو مضبوط ہوگی وہ ایک آئین اور قانون پہ مضبوط ہوگی، ایک مضبوط معیشت ہوگی، مضبوط دفاع ہوگا، اور آپ کا ایک نظریاتی اساس مضبوط ہوگی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان بہت ساری اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پختونستان ہے، ہمارے ساتھ بلوچستان ہے، سندھ ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ تمام قومیتیں ہیں۔ ہمیں ان کی جو ایک قومیتی ایک ان کا جو جزو ہے ہمیں وہ بھی قبول کرنا پڑے گا، اور ہمیں ان کو ان کی جو علاقائی ان کی زبان ان کی جو علاقائی ایک جزو ہے اس کو ایک عزت دے کر یہ کام کریں گے۔ اور ہمیں یہاں پہ جو کشمیری ہندوستان میں بیٹھے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک مضبوط معیشت والا، مضبوط نظریاتی اساس والا ملک ہے جہاں پہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہے، اور یہ ملک اس قابل ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں تو ہمارے حقوق کو یہاں پہ دفاع ہوگا اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا پھر یہی کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے آپس کے ڈفرینسز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہم نے بینگ اے پنجابی یا بینگ اے پٹھان پختون یا بینگ اے بلوچ نہیں سوچنا، ہم نے بینگ اے پاکستانی سوچنا ہے۔ اور آج کل ہمارے اندر یہ تھوڑی سی جو نظریاتی اساس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ہمارے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا شروع ہو گئے، تو اس چیز کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا، ان ڈفرینسز کو ختم کرنا ہوگا، آپس میں محبت اور رواداری سے پیش آنا ہوگا، اور ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس میں ہر نوجوان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر سوچ، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور کچھ کر گزرنا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری پوڈ کاسٹ کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔